चाह रहे थे कि कुछ बरकतों वाले लोग हों, कुछ रहमतों वाले लोग हों, कुछ मोहब्बत वाले लोग हों। ये जो थोड़ा थोड़ा सा हम गुफ्तगू करते रहते हैं, लोगों की तवज्जो खैर की तरफ मबजूल कराते रहते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ सोचने के लिए, कुछ ना कुछ उस सोच के नतीजे में जो एक फ़िक्र बनती है उस पर अमल करने के लिए उभारते रहते हैं। यही हकीकत में सही मानों में जो मुआशरे की एक इस्लाह है और मुआशरे के अंदर बेहतरी है उसका ज़रिया और वसीला हो सकती है। हमारे मस्जिद का मौलवी और वो भी, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो भी ट्रैवल करे। क्या वजह है? डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब पूरी दुनिया देखते हैं, फिर दूसरे उलमा कराम या दूसरे हमारी मस्जिद का मौलवी है वो उस लेवल तक नहीं चल। बुनियाद पर उनको बाकायदा मीडिया ने भी प्रमोट किया और बाकायदा एक मुहिम बाकायदा चलाई गई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो जदीद दुनिया का नौजवान था वो दीन इस्लाम के साथ उसकी ख़ास तरह की, जिसे हम कहते हैं ना, बेजारी और एक नफ़रत का गोया एलिमेंट जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन दीगर उलमा कराम हमारे इस तरह एसोसिएट नहीं हो पाते, लिंक्ड नहीं हो पाते, अटैच नहीं हो पाते। उनकी वो अब ज़हनी या कल्बी वो एसोसिएशन यूथ के साथ, यंगस्टर के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अभी हम जो आप बात कर रहे हैं कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं हो पाती। इसलिए आप दुनिया खूबसूरत थी जब मैं इस दुनिया में आया था। मेरी कोशिश होनी चाहिए जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये पहले से थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल पोस्टकार्ड। मेरा नाम है फरहान खान और तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। और जनाब, साल का आगाज़ है और आज साल का पहला दिन है और पहले दिन हम अपना पहला पॉडकास्ट सिस्टम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इंथुसियास्टिक कि आज हम अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और मैं चाह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी पूरी टीम की ये ख्वाहिश थी कि हम अपना पहला पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स अल्लाह के बाबरकत नाम से तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, उसके साथ हम चाह रहे थे कि कुछ बरकतों वाले लोग हों, कुछ रहमतों वाले लोग हों, कुछ मोहब्बत वाले लोग हों और कुछ ऐसे लोग हों हमारे साथ जिनसे हम दुआएं भी लें और अपने पॉडकास्ट का आगाज़ भी करें। बिल्कुल जनाब, आज हमारे मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया जानती है। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर, आपसे हम आगाज़ इसलिए कर रहे हैं, हम आपसे दुआएं भी लेना चाह रहे थे। आज हमारे पॉडकास्ट का, बल्कि आप पहला आज हमारा प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत खूबसूरत नाम है, एक बड़ा नाम है, दुनिया आपसे मोहब्बत करती है। सीरत के हवाले से आप पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करते रहते हैं। जानना ये चाहूँगा, एज ए सीरत स्कॉलर, हम आपको जब देखते हैं आपसे बड़ा फैसिनेट होते हैं। दोस्त अहबाब, यंगस्टर, यूथ आपके साथ अटैच होती है, वो भी देखती है। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर तारिक शरीफजादा की, हम अगर थोड़ी हिस्ट्री जानना चाहें तो ये कहाँ से आगाज़ होता है, किस तरह आप इस लाइन में आते हैं और फिर पूरी दुनिया में छा जाते हैं? बिस्मिल रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और आपके इस नए सिलसिले का, इस नए साल के आगाज़ पर बहुत बाबरकत आगाज़, इसके लिए बहुत सारी नेक दुआएँ और तमन्नाएँ। आप हमेशा संजीदा मौज़ूआत को और ज़िंदगी से जुड़े हुए मौज़ूआत को, बामकसद मौज़ूआत जो हैं उनको लेकर सामीन की तरफ आते हैं। और आपके नाज़रीन और सामीन मेरी तरह बहुत सारे जो आपके मद्दाह हैं वो इस बात से वाक़तन जो हैं वो ज़हनी तौर पर कायल हैं इस बात के कि जब आपकी तरफ से कोई काम भी सोशल मीडिया के ज़रिए या डिफरेंट मीडियम्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मकसदियत का पहलू मौजूद होता है। आज साल की एक नए अंदाज में आगाज़ जो है ये भी एक खूबसूरत आगाज़ है। मेरी बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं इसके लिए, और मेरी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले दिनों में ये आपका ये सिलसिला जो है ये भी बाकी दीगर सलासिल की तरह लोगों के लिए बहुत सारे खैर का और नई सोच तक पहुंचने का ज़रिया बनेगा। यकीनन उससे एक माशरे के अंदर खूबसूरती जो है वो पैदा होती है। और ये जो थोड़ा थोड़ा सा हम गुफ्तगू करते रहते हैं, लोगों की तवज्जो खैर की तरफ मबजूल कराते रहते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ सोचने के लिए, कुछ ना कुछ उस सोच के नतीजे में जो एक फ़िक्र बनती है उस पर अमल करने के लिए उभारते रहते हैं। यही हकीकत में सही मानों में जो मुआशरे की एक इस्लाह है और मुआशरे के अंदर बेहतरी है उसका ज़रिया और वसीला हो सकती है। हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ इंसानी मुआशरों में खैर पहुँचा, खूबी पहुँची, भलाई पहुँची, वो आसानियाँ पहुँची, उसका बुनियादी तस्वुर यही था
کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا اور انہوں نے وہ خیر لوگوں کو بار بار اس خیر کی طرف توجہ دلائی. حقیقت میں خیر تو کہیں اندر موجود ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے جس کو اس کام کے لیے چن لیا جائے, جیسے ہر زمانے میں انبیاء و مرسلین اور پھر ان کے بعد اللہ والوں کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ انسانوں کے اندر موجود جو خیر جس کے اوپر دنیاوی آلائشوں نے ایک زنگ کی تہ ڈال دی ہوتی ہے, غفلت کا پردہ آ گیا ہوتا ہے, وہ حقیقی طور پر ان کی زندگیوں میں اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں اور انہیں اصل میں ان کی اپنی ذات سے متعارف کروا رہے ہوتے ہیں. اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو خود شناسی کا سفر ہے, اگر کوئی شخص خود شناسی تک پہنچ جائے, اپنے آپ کو جاننے کے عمل تک پہنچ جائے, تو یقیناً اس خیر تک پہنچنے کے بعد خودی سے خدا کا سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو جایا کرتا ہے. اور اللہ والے جتنے بھی ہیں, انبیاء و مرسلین سے لے کے ہمارے عہد کے جو بڑے نامور لوگ ہیں ان تک, سب کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ انسانوں کو ان کے اندر موجود جو اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ خیر ہے, خوبی ہے, بھلائی ہے, نیکی ہے, وہ جو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ ہے, اس کے ساتھ متعارف کرواتے ہیں, اس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اس خیر اور اہمیت کے ساتھ, اس کی اہمیت کے ساتھ جو ہے اسے جب اس کی طرف توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری پشت پہ کوئی بہت خوبصورت قسم کی دل آویز قسم کی تصویر موجود ہو اور وہ روشنیاں بکھیر رہی ہو, نور بکھیر رہی ہو اور طبیعت کے اندر ایک سرشاری پیدا کر رہی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کئی برس تک اس سے ناآشنا رہوں, اس کی طرف پشت کر کے بیٹھا رہوں, لیکن جو ہی میری نظر اس کے ساتھ جائے گی, ٹکرائے گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خیر میرے اندر جو ہے وہ ایک خاص درجے کی نفاست لطافت جو ہے اس کو پیدا نہ کرے. تو یہ انسان کے اندر جو نیکی کا جذبہ موجود ہے, انسان کے اندر جو خیر انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا, حقیقی طور پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ اسے متاثر نہ کرے, اور متاثر کرنے کے بعد ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں اور اس سے پھر اگلے درجے میں معاشرے کے اندر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا نہ شروع ہوں. تو یہ خیر کے سلاسل ہیں, ان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ آباد رکھے, قائم رکھے. آپ کے سوال کی طرف آؤں تو بڑی سادہ سی بات ہے. ڈاکٹر طارق شریف زادہ, ظاہر ہے میری از اول تا آخر بنیادی جو تعارف اور حوالہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ میری جو 40-42 برس کا ایک سفر ہے, ایک طالب علم کے طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا عمل ہے. میرا بنیادی طور پہ تھیسس یہ ہے کہ اللہ نے جس زندگی کو حیات کامل قرار دیا ہے, جس زندگی کو نمونہ حیات قرار دیا ہے, ضمانت کامیابیت قرار دیا ہے, جب تک ہم اس زندگی کو جانتے نہیں ہیں اس وقت تک اس زندگی کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. یعنی ایک بڑی سادہ اور عام فہم سی بات ہے, انسانی نفسیات پر کام کرنے والے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی چیز کو جاننے کے عمل سے انسان گزرتا ہے نا, گویا جب کوئی کسی کو جاننا شروع کر دیتا ہے تو ماننا آسان ہو جایا کرتا ہے, اور جب کسی چیز کو ماننا آسان ہو جایا کرتا ہے, ماننے کی منزل پر پہنچتا ہے, تو پھر اس خیر کو اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے. تو ایک بنیادی سوال ہے, ہم یہ سمجھیں کہ جسے معیار قرار دیا گیا ہے, جس کی بنیاد پر جس زندگی کے قریب تر زندگی گزارنا کامیاب زندگی ہے اور اللہ کا مقصود ہے, اللہ کا مطلوب ہے بندے سے, جب تک میں اس زندگی کو جانوں گا نہیں, میں اس زندگی کے قریب تر زندگی کیسے گزار سکوں گا. جب تک وہ زندگی کے اندر موجود وہ جو خوبیاں ہیں, وہ جو نور ہے, وہ جو لطافت ہے, وہ جو انسان دوستی ہے, وہ جو دوسروں کے لیے دوسروں کی زندگیوں کے اندر ایک روشنی بکھیرنے کا عمل ہے, جب تک میں اس سارے خیر سے وابستہ نہیں ہوں گا, میرے علم کا حصہ نہیں ہوگا, میری معلومات کا حصہ نہیں ہوگا, اس خیر کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جا سکے گا. بھائی اگر میں رسول رحمت کے ان پاکیزہ رویوں سے واقف ہی نہیں ہوں گا جو حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ, اپنے مخالفین کے ساتھ یا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ رکھا, وہ رویے مجھ تک پہنچیں گے تو میری زندگی تک پہنچیں گے. تو وہ رویوں تک جانکاری, اس تک کا یہ جو سفر ہے وہ یقیناً سیرت کو جاننے کا عمل اور سفر ہے. میں ایک پیرخانے میں پیدا ہوا اور اپنے والدین کے گھر میں ان کی شادی کے کچھ 14 برس بعد پیدا ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر گھرانے میں, خانہ بدوشوں کی بستی میں بھی اگر ایک بچہ 14 برس کے بعد پیدا ہو تو اسے کس طرح کی محبت, پیار, اپنائیت ملتی. اور ظاہر ہے جب ایک مذہبی پس منظر کا کوئی گھرانہ ہوتا ہے, اس میں جب کوئی شخص پیدا ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی از اول تا آخر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ دین اور دنیا کے علوم کے ساتھ جو ان کی وابستگی رہی. مجھے یہ خوش نصیبی رہی میری کہ میرے والدین کے اور میرے گھر کا جو ماحول تھا اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کے علوم, جنہیں ظاہری طور پہ ہم نے تقسیم کر رکھا ہے, یعنی عام فہم زبان میں اگر میں کہوں اپنے سامعین اور ناظرین کی آسانی کے لیے, ویسے دین تو سارے خیر پر مبنی علم کو دین کا ہی علم کہتا ہے, خواہ وہ خالصتاً دنیا کا عمل ہی کیوں نہ ہو. تو وہ مجھے یہ خوش نصیبی میری رہی کہ مجھے ایک ایسے زمانے میں, ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے کا موقع دیا اللہ نے کہ جہاں پر دین اور دنیا دونوں کے علوم کی ایک جیسی پذیرائی تھی.
اور ایک جیسے مواقع، اسی لیے مجھے ایک جیسے مواقع جو فراہم کیے گئے، میں دنیا بھر گھومتا رہا اور دنیا سے جو دنیا کا علم ہے، مشاہدے کا علم ہے، اسے حاصل کرتا رہا. ظاہر ہے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی اور دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. لیکن جو وقت گزرتا گیا مجھے یہ احساس ہوتا گیا کہ جو اصل خیر ہے اور ساری خوبیوں کا جو منبع و مرکز ہے وہ دین ہے. اور دین میں جو سب سے دین حقیقت میں پھر میں نے جاننا شروع کیا کہ یہ جو اتنا خوبصورت خزانہ ہم تک پہنچے، یہ حقیقی طور پہ اگر میں بہت براہ راست 2-4 فکروں میں جاننا چاہوں جس سے میں اور آپ دین سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، تو مجھ تک یہ خیر خوبی پہنچی، مجھ تک یہ خیر پہنچا کہ دین جو ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. جو شخص حضور کی زندگی کو جتنا قریب سے جاننا، ماننا اور اپنانا شروع کر دیتا ہے، حقیقت میں وہ دین کو جاننا، ماننا اور اپنانا شروع کر دیتا ہے. سو اسی نسبت سے دنیا بھر میں پھر اسی ذوق سے جانا شروع ہوا. اور ایک بہت بڑا میری زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایک رجحان ساز، عہد ساز میری شخصیت کے حوالے سے جو ایک مرحلہ ہے وہ 9/11 کے بعد کا مرحلہ ہے. جب دنیا بھر کے اندر جب ہم جا رہے تھے اور لوگوں سے ہم بات کرتے تھے تو میرے ساتھ بہت سارے صاحبان علم تھے. میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ اپنے اپنے مسالک کی ابحاث میں تو بہت کامل ہیں، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے تو دے آر دا بیسٹ پیپل. لیکن جو اس وقت ویسٹ کے اندر، جدید دنیا کے اندر جو کسی درجے پہ جدید دنیا ہے بھی واقعتاً، ان کے ہاں جس درجے کے سوالات موجود تھے، جس درجے کی دین اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں موجود تھیں، اور وہ غلط فہمیاں اس درجے پہ کیونکہ وہ تعصب کی بنیاد پر ان کو باقاعدہ میڈیا نے بھی پروموٹ کیا اور باقاعدہ ایک مہم باقاعدہ چلائی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو جدید دنیا کا نوجوان تھا وہ دین اسلام کے ساتھ اس کی خاص طرح کی جسے ہم کہتے ہیں نا بیزاری اور ایک نفرت کا گویا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس ساری خرابی کے اندر ایک خوبی اور خیر یہ موجود تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ جو ان کی نوجوان نسل تھی وہ دین اسلام کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئی. اور ہم نے یہ دیکھا، مجھے یوں لگا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہمیں انہیں اپنی اس دین کے ساتھ، کیونکہ 3 بنیادی جذبے ہیں جو انسان کو کسی چیز کو جاننے کی طرف راغب کرتے ہیں. پہلا جذبہ جسے ہم محبت کہتے ہیں، پھر کسی چیز کو جاننے کا ذریعہ اور سبب کسی چیز کی نفرت ہوتی ہے، اور ایک خوف ایلیمنٹ ایسا ہے جو لوگوں کو چیزوں کو جاننے کے بارے میں جو ہے وہ مائل اور قائل کرتا ہے. تو جس طرح کہ انٹرنیشنل میڈیا نے مسلمانوں کی اور اسلام کی پکچر پینٹ کی تھی، اس کے بعد وہ جو ان کی یوتھ ہے ان کے ہاں ایک بہت بنیادی سوال آ چکا تھا، اور وہ بنیادی سوال یہ تھا، وہ خوف کی بنیاد پہ اور نفرت کی بنیاد پر وہ اسے جاننا چاہ رہے تھے. اور مجھے یوں لگا کہ ایک بہترین وقت ہے کہ انہیں اس وقت وصول کیا جائے، انہیں اس دین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے اور اس کی اصل سچائی جو ان تک پہنچائی جائے. اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ان کو یعنی ایک شکست خوردہ جو قوم ہے اس میں سے، یا جو نسبتاً زندگی کی دوڑ میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، وہ کیا پیش کر سکتے ہیں دنیا کے ظاہری اسباب کے اعتبار سے کامیاب جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں انہیں. تو مجھے میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے وہ اتنی حیات کامل ہے، اتنی کمال کی زندگی ہے، اتنی خوبیوں سے بھرپور زندگی ہے کہ وہ کسی زمانے کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور اس کے اندر اس وقت بھی اگر اسے صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس میں اتنی روشنی موجود ہے، اتنا خیر موجود ہے کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو غیر متعصب دل ہے وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گا. تو اسی اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا ایک طویل سفر ہے زندگی کا، ٹریول کیا، پوری دنیا آپ نے پھری، بہت سے لوگ فیسینیٹ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علماء کرام، ہمارے مسجد کا مولوی، اور وہ بھی اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی ٹریول کرے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب پوری دنیا دیکھتے ہیں، پھر دوسرے علماء کرام یا دوسرے ہماری مسجد کا مولوی ہے وہ اس لیول تک نہیں جاتا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا کون سی ایسے سٹیپس ہیں یا کیا مسنگ ہے اس سوسائٹی کے اندر جس کی وجہ سے ہمارے دیگر علماء کرام اس پیک تک نہیں پہنچتے؟ اس کا جواب تو بہت سارا جو ہے وہ اگر سنجیدہ نوعیت سے ہٹ کے میں دوں تو شاید اسے جو ہے نا ہضم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور جو ہے نا سوسائٹی کے لیے بھی. لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابلاغ کے جو ذرائع ہیں، میڈیم جو ہیں، وہ بہت تبدیل ہو گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ حضور نے اپنے زمانے کے جتنے جدید ذرائع تھے نا ان سب کو استعمال کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سے پہلے تک اس طرح منظم انداز میں خط و کتابت کے ذریعے اپنی بات دوسرے سوسائٹیز تک، دوسرے قبائل تک نہیں پہنچائی جاتی تھی. حضور نے اس کا ایک باقاعدہ پورا ڈسپلن قائم کیا، ایک نظام قائم کیا، اور لگ بھگ
300 سے 500 خطوط جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے مختلف قبائل کو اور مختلف سربراہانی مملکت کو لکھے. اور پھر وہ خطوط لکھنے کا جو میکینزم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں کہ حضور ایسے نہیں ہے کہ اپنی ایک ہی بات سب کو بھیج دی ہے. یعنی حضور اس قبیلے سے وابستہ کچھ لوگوں کو جس سوسائٹی کو وہ خط جا رہا ہوتا تھا, وہاں کی اس سوسائٹی سے جو آشنا آدمی ہوتا اسے اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس سے پوچھتے کہ یہ وہاں کا کیا ڈیکورم ہے, وہاں پہ بات کیسے کی جاتی ہے, بات کیسے پہنچائی جاتی ہے, ان کے یہاں کس بات کو بہت اکرام کے درجے پہ, رسپیکٹ کے درجے پہ لیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسی کا نام خط میں مخاطب کرنے کے لیے جو لکھا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی پوچھا کرتے تھے کہ اسے کن اچھے ناموں سے, کن اچھے القابات سے پکارا جاتا ہے تاکہ اسے ایک رسپیکٹ دی جا سکے. تو یہ اس سارے میکینزم کا حصہ تھا جو ابلاغ کا ایک ذریعہ تھا, گویا تبلیغ کا. ہمارے ہاں الحمدللہ اس وقت بھی معاشرے کے اندر بہت صاحب علم لوگ موجود ہیں, صاحب عمل لوگ موجود ہیں. ہم سے تو سچی بات ہے کئی اعلیٰ درجے کے, ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر صاحب تقویٰ لوگ موجود ہیں اور ہم سے شاید زیادہ اخلاص بھی رکھتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کیونکہ وہ جو ایک جدید ذہن میں اٹھنے والا سوال ہے وہ اس سے خائف ہیں. جب تک آپ اس سوال کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ ایک بہت بڑے طبقے کو, بالخصوص یوتھ کو, تو دین کے ساتھ بالکل وابستہ نہیں کر سکتے. میرا معاملہ کیا ہے, میں یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں, اکثر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو بار بار کیوں بلایا جا رہا ہوتا ہے, باقی لوگ بھی تو اتنے سارے ہیں اور بہت بڑے بڑے نام, اور یقیناً وہ سارے لائق احترام اور مجھ سے بہت زیادہ صاحب علم لوگ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو یونیورسٹی بار بار کیوں ڈیمانڈ کرتی ہے, کیوں ہر یونیورسٹی میں آپ کا ایک سیگمنٹ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی چند دنوں بعد پھر اسٹوڈنٹس کی طرف سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے. اب اس کا سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ جتنے لوگ جاتے ہیں کم و بیش, ان سب کا معمول یہ بن چکا ہے کہ وہ آتے ہیں اور ایک وی آئی پی دروازے سے جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا, وہ انہیں یوں لگتا ہے کہ جو سامنے سامعین ہے نا, یہ جمعے کے خطبے کے میرے سامعین ہیں, جیسے میرے جمعے کے خطبے میں ہوتے ہیں. یقیناً وہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ ان کے ساتھ ایک مونولوگ کرتے ہیں, اپنی بات ان کو پہنچاتے ہیں اور سوینئر وصول کرتے ہیں, 4 فوٹوز بناتے ہیں اور وہاں سے وی آئی پی دروازے سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اب یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیول کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ان کا بنیادی دین کے بارے میں علم, اور علم نہ بھی صحیح تو کم از کم معلومات جو ہیں ان کے پاس اتنی موجود. اور پھر یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے دنیا بھر کے لیے گفتگو کو ویریفائی کرنا بہت آسان کر دیے. گو کہ اس نے بہت ساری گمراہی بھی پھیلائی ہے, لیکن اس کا ایک خیر کا پہلو یہ بھی موجود ہے. ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور بالخصوص جب میرا یہ ذاتی تجربہ اور روزانہ کی بنیاد کا تجربہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو وہ ریفرنس کے بعد جو آڈینس ہے ان میں سے 8-10 لوگ جو ہیں وہ موبائل پہ اس کو گوگل کر کے ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب انہیں وہاں سے اس کی تصدیق ملتی ہے تو پھر ان کی میرے مکالمے کے ساتھ اٹیچمنٹ کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے, اور یقیناً جن لوگوں کی گفتگو اس طرح ویریفائی نہیں ہو پاتی ان کی مشکل ہو جاتی ہے. کنفیوژن بھی ہے نا اس سارے سینیریو کے اندر. کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے, ہمارے یوتھ یہ ہے, وہ کنفیوز ہے. انفارمیشن کا سمندر ہے, آپ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر دیکھ لیں, آپ گوگل پہ چلے جائیں, بہت سی آپ کی انفارمیشن ملتی ہے, کنفیوژن بھی نظر آتی ہے. اچھا, اس کنفیوژن میں یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے, اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا فلسفہ, اپنا لیکچر, اپنی باتیں وہ امپوز کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے بندے کے اوپر. سو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں علماء کرام کو کیسا رول ادا کرنا؟ جیسا کہ میں پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ بنیادی طور پہ جب تک آپ اپنے جبہ و دستار کے اس کر و فر سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کو ان کے درجے پہ جا کر بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا, رسول رحمت سے زیادہ کامل بات کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ حضور کی شخصیت سے زیادہ کوئی باروب اور لائق تکریم شخصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. لیکن حضور جب بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں, معصوم بچوں سے, تو حضور کا انداز بالکل ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جو ان کے مائنڈ سیٹ کو ان کے ایک لیول پہ جا کے ان سے بات کی جا رہی ہے. خواتین سے جب بات کرتے ہیں تو حضور کا لب و لہجہ اور ہو جاتا ہے. بزرگوں سے بات کرنے کے دوران حضور کے مکالمے کی نوعیت اور ہوتی ہے. اور جب حضور نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو حضور کی عمر مبارک دیکھیں, مدینہ کے اندر 53 برس سے زیادہ عمر ہے, لیکن حضور نوجوانوں سے جب بات کرتے ہیں تو کھیل کے میدان میں جا کے بات کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان پہلے ابتدائی مکالمہ جو ہے وہ کھیل کی دلچسپی سے, مشترکہ دلچسپی سے گفتگو شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنا جو ابلاغ ہے اس کی طرف ان کو لے کر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر زمانے کے مبلغ کے لیے, ہر زمانے کے دین پہنچانے والے کے لیے یہ نمونہ حیات ہے سرکار دو عالم کی زندگی کے اندر کہ اسے اسی انداز میں جدیدیت کے ساتھ, اور جن سے آپ مخاطب ہیں ان کی فکری سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے پس منظر کو, پیش منظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان سے مکالمہ کرنا ہے تو آپ کی بات پہنچتی. میں عرض کر رہا تھا اب ہوتا کیا ہے, باقی علماء جب آتے ہیں, اسکالرز آتے ہیں,
تو وہ اپنا مونولوگ کر کے چلے جاتے ہیں. اور میں نے اس 20-22 برس کے سفر میں یہ سیکھا کہ وہ جو ہمارا مکالمہ پہلے کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ بھی ہوا کرتا تھا، اب ہم اس کو ابتدائی درجے میں صرف 15-20 منٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی سارے کو کوشش کرتے ہیں کہ سوالات جوابات کی شکل میں رکھیں، کہ جو دین ان تک پہنچا ہے اور اس دین کے پہنچنے کے نتیجے میں جو سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور بالخصوص وہ ایمبیگوٹی، وہ الجھن، وہ کنفیوژن، وہ کیوس جو ان کو ان کے دین کے ساتھ وابستہ ہونے میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے، ان سوالات، اور جو سوشل میڈیم کے ذریعے سے ان تک سوالات آ رہے ہیں، یہ جو ایک طوفان ہے انفارمیشن کا، اس میں دھیرے دھیرے جو مختلف نادیدہ قوتیں کام کر رہی ہیں، جی ہاں، تو اس میں جب ان کے ذہن کا سوال ہے، اسے اگر آپ ایڈریس کریں گے تو بعض اوقات آپ اس کے ذہن میں لگی ہوئی ایک ایسی گرہ کو کھولنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں جو اسے دین کے بہت قریب لے آتی ہے، گویا اس خیر کے اور اس رسول رحمت کی زندگی کے قریب لے آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے علماء ہیں ان میں ایک طبقہ بالخصوص، باقی جو معاملات ہیں، باقی جو دین کے تقاضے ہیں، ان پر بھی کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، لیکن اس دین کو جو اس زمانے میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اس کے ابلاغ کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایکسپلور کریں، اور اسے اس کے اندر وہ جو ایک جدید زمانے کے لیے روشنی موجود ہے اس کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو، اپنی یوتھ کو متصل کریں، ایک بات. اور دوسری اہم بات، وہ جو پوری دنیا سے ایک پروپیگنڈا ہے غیر محسوس طریقے سے، یہ جو ڈفرینٹ سوشل میڈیمز کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں تک ان کے جو ذہن پراگندہ کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہن کے اندر شک ڈالا جاتا ہے، ان کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر ایک ایسی نیگیٹیوٹی انجیکٹ کر دی جاتی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے اور پھر رسول رحمت کی زندگی کا معاملہ ہے، تو کیا ہوگا، وہ بچہ جو سوال اس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیم سے اس تک پہنچا اور جس نے اس کے ذہن میں ایک تصور قائم کر دیا، ایک الجھن پیدا کر دی ہے، وہ سوال ادب کے تقاضوں کی بنیاد پر اپنے والدین سے نہیں کر سکتا. اگر کر بھی لے تو والدین اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ معاشرے نے اس طرح والدین کی تربیت نہیں کی، نہ ان کی اپنی تیاری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اساتذہ سے وہی سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیا محراب و ممبر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جمعے کے خطبے کے بعد کوئی شخص کھڑا اور وہ کہے کہ جو آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر یہ 4 باتیں میرے کانسیپٹ کی کلیئرنس کے لیے مجھے ذرا واضح کر دیں، ایلیبوریٹ کر دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں. اور پھر عمومی معاشرے کا حال بھی ہم سب جانتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس خیر کو پہنچانے کے لیے بالعموم، اور اس معاشرے کو دوبارہ سے حقیقی انداز میں دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے بالخصوص رسول رحمت کی زندگی جو ہے نا، اسے بہت تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور عام فہم اسے انداز میں، اور ایک اگلے درجے پر میری اور آپ کی زندگی کے تقاضوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے اسے بیان کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ جی آپ جو موجودہ حالات اور موجودہ جو وقت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ چیزوں کو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طارق شریف فیضزادہ صاحب کے ساتھ ایک یوتھ ہے، لوگ ہیں، محبت بھی کرتی ہیں اور آپ کی مجلسوں میں بھی آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ان کو ان کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے اور ایک ماحول بھی ان کو ملتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دیگر علماء کرام ہمارے اس طرح ایسوسیٹ نہیں ہو پاتے، لنکڈ نہیں ہو پاتے، اٹیچ نہیں ہو پاتے، ان کی وہ اب ذہنی یا قلبی وہ ایسوسیشن یوتھ کے ساتھ، ینگسٹر کے ساتھ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہو پاتی، اس کی آپ کو بنیادی چند وجوہات کیا نظر؟ میں اس میں وہ بنیادی بات یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دین کی 1500 سال کی تاریخ دیکھیں، اس کا بہترین ابلاغ، اس دین کی بہترین تبلیغ، اس دین کا بہترین ٹرانسفر جو ہے وہ اللہ نے ان لوگوں سے کروایا جو اپنے زمانے میں دین اور دنیا دونوں علوم پر دسترس رکھنے والے لوگ تھے. وہ یعنی دین کی جو نازک موضوعات تھے ان پر بھی اپنی مہارت رکھتے تھے اور اس کے اوپر بھی وہ ایکسپرٹ تھے، اور دنیا کے ساتھ وابستہ جو تقاضے تھے اور دنیا کے ساتھ وابستہ جو علم تھے جو زندگی کو آگے بڑھانے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. ایک بات. دوسرا، میں نے یہ دیکھا، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علم میں نے ہمیشہ علماء سے سیکھا ہے، ظاہر ہے وہ اس کا بنیادی سورس ہے، لیکن علم کا ابلاغ جو ہے وہ میں نے صوفیاء سے سیکھا ہے. جو صوفیاء ہیں ان کے ہاں تبلیغ کیسے ہوتی ہے، وہ انسان کی تعظیم کو کائنات کے سارے رویوں پر غالب رویہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے، سامنے والا کسی درجے پر بھی اپنے شر کے ساتھ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اپنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، بطور انسان اس کی جو تعظیم ہے وہ کسی درجے پہ بھی کام کرنے کی جو ہے کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور خود ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ہاں آپ دیکھیں نا، انسانی تاریخ کا بدترین معاشرہ ہے جس میں اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا،
اور سبب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے معاشرے کے اندر سب سے یعنی معاشرے میں بھی جو سب سے سخت مزاج لوگ تھے، سب سے زیادہ کرخت گفتار لوگ تھے، جو سب سے زیادہ بد تہذیب لوگ تھے، غیر تہذیب یافتہ لوگ تھے، اس معاشرے میں جو عمومی طور پہ بہت بد تہذیب تھا، ان میں جو انتہا درجے کے بد تہذیب سمجھے جاتے تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی مخاطبت کے دور میں وہی نرمی رکھی ہے، وہی لب و لہجہ رکھا ہے، وہی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے، ان کی بات کو ایڈریس کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت گرویدہ اور ماننے والے لوگوں کے ساتھ ایڈریس کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوفیاء نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھایا، اور ان کے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ ایک انفرادی درجے پہ محبت، ہمدردی، اخلاص اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب سامنے والے کو آپ کے رویے سے یہ پیغام پہنچتا ہے نا، یہ جو باڈی لینگویج ہے اس کا یہ کھیل ہے، یہ جو آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے اظہار سے، آپ کے بیان سے جو اس تک ایک پازیٹیو ویوز جو ہیں وہ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس تک یہ خبر پہنچا رہی ہوتی ہیں کہ سامنے والا شخص آپ کا ہمدرد ہے۔ جب ہمدردی راسخ ہو جاتی ہے تو پھر ہمدرد کی بات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء نے ظاہر علم کی بنیاد پہ ان کے اپنے تقاضے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے پہنچانے کے لیے سامنے والے کو ایک دفعہ پہلے گلے سے لگانا پڑتا ہے، اسے محبت دینا پڑتی ہے، اسے اپنائیت دینا پڑتی ہے، اسے یہ احساس پہنچانا پڑتا ہے، ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے کہ میں تمہارے ان چند لوگوں میں سے ہوں جو تمہاری ہر حالت میں خیر خواہی چاہتے ہیں، اور اس خیر خواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین کی وہ جو ایک عظیم الشان خزانہ ہم تک پہنچا ہے اس کے ساتھ آپ جڑنا شروع ہوں۔ تو ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ اسی وجہ سے دور ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو علماء کا عمومی طور پہ رویہ ہوتا ہے، ایک ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، کسی درجے پہ کہیں کرختگی بھی پائی جاتی ہے۔ سارے علماء الحمدللہ ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ کیونکہ ان کے مزاج کے ساتھ ایسا ہے، یا عمومی طور پہ معاشرے میں یہ بات معروف ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ایک نوجوان جو ہے ان کے ساتھ جڑتے ہوئے ذرا ان کے ادب کے تقاضے اور ان کی شخصیت کے اورا کی بنیاد پہ وہ ذرا ان کے قریب ہوتے ہوئے تھوڑی سی کریٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، سم ٹائم کوئی کنفیوژن بھی آ جاتی ہے دینی حوالے سے، مسئلوں کے حوالے سے، مسجدوں کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں کنفیوژن بھی ایک نوجوان کو جو دین سے جڑنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے، جب اس طرح کی اس کو مختلف جگہوں سے کنفیوژن ملتی ہے تو اس موقع پہ نوجوان کیا کرے، وہ کدھر جائے؟ جی ہاں، اس عمومی طور پر اسے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جزوی طور پہ تو سب کے یہاں کہیں نہ کہیں خیر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی ایک کے بارے میں کلیتاً کہ یہ سارے کا سارا خیر سے مبرہ ہے، خیر سے خالی ہے، سب کے یہاں اپنی اپنی خیر اور خوبی تو موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سارے کا سارا اس کامل کل کے جز ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دین ان سب کے اندر موجود جو خوبیاں ہیں ان سب کے مجموعے کا نام ہے، تو جہاں سے جو خیر میسر ہے اسے پوری فراخ قلبی کے ساتھ وصول کرنا چاہیے۔ میرے پاس نوجوان آتے ہیں عموماً شکوہ کرتے ہیں، جی کئی لوگوں کے نام لے کے بتاتے ہیں، ہم ان کے قریب گئے، علماء کے قریب بھی، ایون اب تو پیران نظام کے بھی نام لیتے ہیں کہ ان کے قریب گئے تو ان کے ارد گرد کا وہ جو تھا کر و فر کہہ لیں، اور ان کا پروٹوکول اتنا زبردست تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ہم اپنی بات پہنچا ہی نہیں پائے، ان کے سامنے پہنچ ہی نہیں پائے، یا ہمیں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ نے سب کے لیے، جیسے دنیا بھر میں جتنے ڈاکٹرز موجود ہیں، میری ایک بیماری کا علاج کروڑوں ڈاکٹرز کے پاس موجود ہے، لیکن میری شفا کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ ہے، یا دو لوگوں سے مجھے وہ شفا ہونی، تو میں اس دو لوگوں کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی سارے لوگ بیکار ہیں یا باقی سب لوگوں کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اسی طرح یہ جو خیر کا معاملہ ہے، یہ جو خیر سے جڑت کا معاملہ ہے خاص طور پہ، یہ بھی کسی دو چار لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری میں ایکچولی ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ تو سب سے وہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے، اور سب کے رویے کی بنیاد پر، یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا رویہ، آپ دین کو بہت بنیادی درجے پہ جانتے ہیں اور آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ بہت کم دین کو جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جو رویہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اچھا رویہ نہیں ہے، تو آپ ان کی پوری شخصیت کی جو نیگیٹو کوئی بات ہے اس کو بنیاد بنا کر اس پر تبصرہ یا اس کی بنیاد پر ان کا خاکہ اپنے ذہن میں نہ مرتب کریں۔ اس شخصیت کے اندر کئی اور خوبیاں بھی موجود ہوں گی، ان خوبیوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو خود آراستہ کرنا شروع کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں اور اس کے انٹیریئر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر گھر کا انٹیریئر ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں کسی بڑے مال میں یا کسی جگہ سے شاپنگ اس کے لیے کرنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں،
ہم ہر چیز کو دیکھتے وقت اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ میرے ڈرائنگ روم میں کون سے کارنر پہ کون سی چیز سوٹ کرتی ہے. ہم سارا مال جو ہے وہ اٹھا کے نہیں لے آتے, اس میں سے کچھ چیزیں جو ہماری اس سے وابستہ ہوتی ہیں ان سے ہم اپنے اس ڈرائنگ روم کو جو ہے وہ خوبصورت کر لیتے ہیں. زندگی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بے تحاشا خوبصورتیاں اللہ نے اس کائنات کے اندر پھیلا دی ہیں. آپ اپنے حصے کی اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق ان کو سمیٹتے رہیں اور اپنی زندگی کو تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پہ اچھا کرنے کی کوشش کریں. جناب, آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور اس طرح کی مزید پروگرام کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے رہیں گے, اور آپ لوگوں سے بھی, دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے پروگرامز میں دیکھتے رہیں, اور اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں, کچھ آپ کے مائنڈ میں کچھ پرسنالٹیز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں, تو ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد.